नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नौमान इकबाल और मोहतरम अज़ीम कमाल साहब आज हाज़िर हो गए हैं। बड़ी तगोदो के बाद हमने आपसे वादा किया था कि भाई आपके सामने हाज़िर होंगे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुनाज़रे करेंगे, जिसमें से पहला मुनाज़रा, हमारी पहली एपिसोड जो है आज इंशाल्लाह हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुनाज़रे की क्या क़वाइद व ज़वाबित हैं, क्या शराइत हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी दलील होगी वो कुरान व हदीस से होगी, ठीक है। और आइम्मा के अक़वाल, आइम्मा कराम के अक़वाल कुरान व हदीस के ताबे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कुरान से कोई दलील देता हूँ या हदीस से कोई दलील देता हूँ या अज़ीम साहब कोई हदीस से दलील देते हैं, कुरान से दलील देते हैं, तो आइम्मा कराम के अक़वाल, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के जो अक़वाल होंगे वो उनके ताबे होंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट ये ना उनसे किसी मुहद्दिस का कौल जो है ना डायरेक्ट ये पेश करके उसको दलील नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि ये जो उसूल है, ये उसूल इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो सबको बाबी कहकर जो है ना चलता कर दिया है। तो लिहाजा उसूल जो है वो उनका होगा और हम उसी उसूल के तहत बात करेंगे ताकि अवामुन्नास के सामने हक और सच बात भी जाए और अवामुन्नास को ये ना लगे कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जो हैं जिस तरह से वो पैटर्न लेकर चलते हैं, इन्होंने उस तरह से बात नहीं की, ठीक है ना। कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। तो बहरहाल जो दलाइल होंगे वो कुरान व हदीस में से होंगे और अइम्मा कराम, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन और उलमा कराम के अक़वाल उनके ताबे होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि हर टर्न में 5 मिनट होंगे, 5 मिनट, यानी पहली टर्न जो साहब जिनकी होगी टर्न, जैसे मैंने ये तय किया है कि क्योंकि दावा हमारे अजीम साहब की तरफ से है, अजीम कमाल साहब की तरफ से है, तो टर्न भी पहली अजीम साहब की होगी, ठीक है ना। तो पहली टर्न अजीम साहब की होगी 5 मिनट की, उसके बाद फिर मेरी टर्न होगी। इसी तरह से हम टोटल 10 टर्न्स में अपने इस मुनाजरे को इख्तिताम पजीर करेंगे, ठीक है। टोटल 10 टर्न्स होंगी, जिसमें से 5 अजीम साहब की होंगी और 5 मेरी होंगी, ठीक है। और आखिरी टर्न जो है वो मेरी ही होगी, क्योंकि लुब्बे लुबाब जो समअप करना है मुनाजरे को वो मैं करूँगा, क्योंकि इल्ज़ामात हम पे लगते हैं, उलमाए देवबंद पे लगते हैं, तो लिहाजा उसके जो वाज़े तौर पर उसका जो रद्द है वो हम करेंगे, ठीक है। तो आखिरी टर्न मेरी होगी, 5 मिनट अजीम साहब के, 5 मिनट मेरे। दूसरी बात ये कि शराइत में से ये शराइत तय है कि मौजू से इनहराफ कतई तौर पर नहीं हो सकता। कोई मौजू से इनहराफ फरीकैन की शिकस्त समझी जाएगी। अगर ये मौजू से इनहराफ करते हैं तो इनकी शिकस्त समझी जाएगी, और अगर मैंने इनहराफ किया मौजू से तो मेरी शिकस्त समझी जाएगी। अल्लाह ऐलान, कोई इसमें दो राय नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई बदज़बानी और बद अखलाक़ी का मुजाहरा कोई नहीं करेगा। दोनों तो फरीक़ैन इसके पाबंद होंगे कि किसी किस्म की कोई बदतमीजी ना हो। एहतराम के साथ, इज़्ज़त व एहतराम के साथ, अदब व एहतराम के साथ ये मुनाज़रा हम करेंगे। अपनी टर्न में ये बोलेंगे, मैं इनकी टर्न में मुदाखलत नहीं करूँगा, मैं इनकी टर्न में इंटरप्ट नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये मेरी अपनी टर्न में मुझसे कुछ सवाल पूछ लें तो मैं जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं अपनी टर्न में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है। ये मेरी टर्न में बोल नहीं सकते। अगर इनको कुछ बोलना होगा तो ये अपनी टर्न में बोलेंगे। हाँ, मैं अगर कोई सवाल करूँ तो ये उसके जवाब देने के पाबंद होंगे, ठीक है। तो ये क़वाइद और ज़वाबित और शराइत थी। साथ में जो है अभी हम दावे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अजीम भाई से हम बात करते हैं, ये इनका दावा क्या है, फिर मेरा जवाबी दावा आएगा, फिर ये अपनी टर्न शुरू करेंगे। ये बहरहाल समअप हो गया है, तो इंशाल्लाह इसको हम बेहतरीन अंदाज में इसको शुरू करते हैं। जी अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मेरा दावा है कि देवबंदियों की किताब अलल मुहन्नद अलल मुफ़न्नद में दर्ज अक़ीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में आपके जस्द अतर से मस मट्टी अलल इतलाक़ अर्श, काबा और कुर्सी से अफजल है, जो कि एक गुमराह कुन अक़ीदा है जिसकी कुरान और हदीस से कहीं दलील नहीं मिलती। और इस अक़ीदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू किया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अल्लाह ताला की शान से बुलंद किया गया है। लिहाजा हमारे नज़दीक ये गुमराह कुन अक़ीदा है, जिसके ऊपर अभी हम मज़ीद आगे बात करेंगे। अमान भाई, आपका जवाब दावा। मोहतरम नाज़रीन, ये जो इन्होंने दावा किया है हम उसको बिल्कुल रद्द करते हैं और इस दावे को हम बातिल समझते हैं, इसलिए कि इस दावे की दलील जो है ना ये हमें दे नहीं सकेंगे इंशाल्लाह, वो तो मैं आपको अपनी टर्न में बताऊंगा।
تو یہ دعویٰ جو ان کا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، بالکل غلط بات ہے یہ، اور اس کو میں ثابت کروں گا کہ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے، اور یہ میں آپ کو دلیل جب دوں گا تو پھر انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی نہیں ہم نے کوئی علماء دیوبند نے ایسی نہیں ہوا میں کوئی بات کر دی، علماء دیوبند علماء ہیں، جوہلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایسی ہوا میں کوئی بات نہیں کی، اس کی دلیل بھی قرآن و حدیث سے ملتی ہے، اور ائمہ مجتہدین کا اس کے اوپر 400 صدی ہجری یعنی 4 صدی ہجری سے لے کر آج تک تمام مکاتب فکر کا اس کے اوپر اجماع ہے، چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، بلکہ علماء اہل حدیث کی بھی، بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ جو ہیں، جو علماء اہل حدیث کے بانی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس عقیدے کو جگہ دی ہے اور اس کی تائید فرمائی ہے، اور ساتھ میں غیر بھی تو وقت بتائے گا، فی الحال جو ہے نا ہم اس کو رد کرتے ہیں، اور یہ بالکل باطل بات ہے، اس کو میں آپ کو واضح کر کے دلائل سے ثابت کروں گا انشاءاللہ اپنی ٹرن میں۔ جی تو پہلی ٹرن جو ہے وہ عظیم صاحب کی ہے، تو عظیم صاحب جو ہے نا اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی عظیم صاحب۔ نعمان بھائی، آپ لوگوں نے جو مہند علی المفند کے اندر جو لکھا ہے میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی کی شان وہ ہے جس کو ہمیں بیان کرنے کے لیے جو ہے اگر سمندر کو سیاہی اور تمام درختوں کو قلم اور زمین کو اگر کاغذ بنا لیا جائے تو ہم اللہ کے نبی کی شان کو بیان نہیں کر سکتے، مگر میں مختصراً جو ہے اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں کسی ایسے جھوٹے من گھڑت عقیدے کو جو ہے اس کے ذریعے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے نبی کی شان کو۔ میرے نبی کی جو شان ہے وہ تو مطلب اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو جو ہے بیان کروں۔ اس کے لیے میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جو ہے پڑھتا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ اور رب العزت نے کسی ایسے کام کے لیے آج تک نہیں کہا کہ یہ میں کرتا ہوں۔ کوئی ایسا کام جو ہے آپ تاریخ کے اندر جو ہے اٹھا کے بنی انسان کی اٹھا لے، کسی حدیث میں اٹھا لے، کہیں اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں اور میرے فرشتے کرتے تو تم بھی کرو۔ تو یہ میرے نبی کے لیے، صرف اور صرف میرے نبی کے لیے اعزاز حاصل ہے، جس کے لیے کسی جھوٹی اس کی جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ میں ایسی چیزیں نکال کے لے کے آؤں جس کی نظیر ہی نہ ملتی ہو۔ مطلب ایک ایسا عقیدہ میں لے کر آؤں جو کہ مطلب سننے میں بھی مذاقہ خیز لگے۔ جب اللہ کی شان، نبی کے شان کے اندر جو ہے ایسی مطلب بہترین جو ہے آیات موجود ہیں، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم یہ بابوں کی اور جو ہے نا ائمہ کی اور ان کی چیزیں لے کر جو ہے نا اس کو ایک غلط عقیدے کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں، تو جو کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا ان کا جو عقیدہ ہے اس میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں، سن ہی چکے ہیں کہ جو ہے وہ کیا عقیدہ ہے۔ اب میں اللہ رب العزت کی شان بیان کرتا ہوں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، پھر عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوا جیسا کہ اس کی شان نزول کے لائق ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا عرش کے اوپر براجمان ہونا وہ کیسے ہے، یہ اس کی ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ ثابت کر سکیں اللہ رب العزت اپنے عرش پر کس طرح جو ہے جلوہ افروز ہے، یہ ہمارے اس سے نہیں ہے، مگر چونکہ یہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ الفاظ بھی آپ یہ دیکھیں اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کے اندر ہے کہ زمین کو 6 دن میں آسمان اور زمین کو 6 دن میں تخلیق کیا، پھر عرش اعظم پر جلوہ افروز ہوئے، عرش اعظم پر۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عرش کی
اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان تو اپنی جگہ موجود ہی ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ پھر میں اللہ رب العزت کی شان میں ایک اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 74 پڑھتا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی جاننی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت اور غالب والا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ قرآن کی 2 آیات اور اس سے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان کے اندر جو میں نے آیات پڑھی ہیں، اس کے بعد جو ہے جو ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے قبر کی مٹی سے مس جو ہے وہ حصہ وہ عرش سے افضل ہے، جو کہ نہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کی شان کے لیے اتنی بہترین جو ہے آیت اتار دی، اس کے بعد ایسا کوئی من گھڑت جو ہے نا آپ کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی نعمان بھائی آگے اب آپ کی باری، آپ بولیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، انہوں نے تو اپنا پہلی ٹرن میں جو سٹارٹ کیا، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا شروع میں اپنی ٹرن میں کہ میں کوشش کروں گا، یعنی یہ جو ہمارا نظریہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہے عقیدہ نہیں ہے، کہ یہ جو المحند علی المفند کے اندر یہ جو مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ عقیدہ نہیں ہے۔ المحند علی المفند میں مسائل بھی ہیں اور عقائد بھی لکھے گئے ہیں، اس مسئلے میں عقیدہ کہیں نہیں ہے۔ پھر بھی اگر مان لیں کہ عقیدہ ہے تو کوئی کہتا ہے زبردستی، جیسے انجینئر علی مرزا صاحب ہم پر تھوپتے ہیں کہ عقیدہ ہے دیوبندی ہوگا، تو اگر عقیدہ مان بھی لیں تو پھر تو ہم عقیدے کی دلیل بھی تو پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، قرآن سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی۔ تو میں ان کے جو استدلال ہے نا قرآن سے جو استدلال انہوں نے کیا ہے، اس کے اوپر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کروں گا۔ جب خوارج نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت کو یعنی خلافت کو ماننے سے انکار کیا، تو انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ جو اعتراض کیا وہ قرآن سے ہی دلیل دے کر اعتراض کیا، یعنی ان کی دلیل بھی قرآن سے ہی تھی۔ ہر باطل، یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر باطل فرقے کی پہلی دلیل جو ہے نا اہل حق کے سامنے قرآن سے ہی آئے گی۔ جیسے اہل حق حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، چوتھے خلیفہ راشد، ان کے رد میں، ان کی خلافت کے انکار میں خوارج نے دلیل پیش کی کیا؟ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یعنی تمہاری بات کلمہ تمہارا بالکل حق ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے، صحیح ہے، لیکن تو تم جو اس سے معنی لے رہے ہو، اس سے مطلب جو بیان کر رہے ہو وہ بالکل باطل ہے۔ میں یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہاں پیش کرتے ہوئے، اسی سے استدلال کرتے ہوئے، ان کے اس استدلال کو جو انہوں نے قرآن سے کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات بالکل درست ہے ان کی، کیونکہ قرآن کی باتیں ان کی نہیں ہے، لیکن ان کا جو مطلب بیان کرنے کا ہے نا وہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، مردود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر نعوذ باللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کو اللہ کی، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، اللہ تبارک تعالیٰ کی مد مقابل کھڑا کر دیا ہوتا، نعوذ باللہ، تو آپ یہ اعتراض کرتے ہم پہ، تو مانتے ہم بالکل یہ نعوذ باللہ ایسا تو کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مسلمان ہی نہیں، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر ایسا کچھ بولا ہوتا نا، ایسا کوئی بیان کیا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ یہاں پہ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے، یعنی جسم مبارک سے جو مٹی مس ہے، ٹچ ہے، وہ مٹی عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے یہ اگر عام آدمی کے سامنے بیان کیا جائے نا تو عام آدمی عجیب تاثر لے گا، کیا توبہ نعوذ باللہ، کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، جیسے یہ پورٹریٹ کرتے ہیں یہ، اور ان کے میں ان کو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ تو بیچارے ابھی ان کو سنتے ہوئے ہی جمعہ 8 دن ہوں گے، یہ ان کے سپورٹ میں آ گئے، ان بیچاروں کو کیا پتا۔ دیکھیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، عرش اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ کعبہ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں؟ اور
کرسی اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کرسی قرآن میں ذکر ہے اس کا، وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے مٹی اللہ کی مخلوقات میں سے ہے یا نہیں. میرا ماننا ہے، بلکہ میں تو ہر انسان جو ہے نا اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ کعبہ ہو، چاہے وہ مٹی ہو، اللہ کی مخلوق ہے. اب کیوں تخلیق کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو؟ چاہے وہ عرش ہو، اس کو بھی تخلیق کیا کس نے؟ اللہ نے. کعبہ کو تخلیق کیا اللہ نے، کرسی کو تخلیق کیا اللہ نے، انسان کو تخلیق کیا اللہ نے، مٹی کو تخلیق کیا اللہ نے. اب ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ افضل اس میں کون ہے. تو اعتراض یہاں تک تو ہونا چاہیے تھا، یہاں تک ایک بات درست تھی کہ بھائی اللہ کی ان مخلوقات میں افضل کون، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ اعتراض نہیں ہے ہم پہ. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان کو بڑھا دیا اور اللہ رب العزت کی شان کو نعوذ باللہ گھٹا دیا. بالکل باطل ان کا پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہاں پہ تو اعتراض عرش کو لے کر ہے، کعبہ کو لے کر ہے، کرسی کو لے کر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس مٹی کو لے کر ہے. چار جو ہے نا مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بھائی عرش اگر افضل ہے، ٹائم دیکھیے گا، ہو گیا میرے حساب سے. اگر چاہے ٹائم ہو گیا تو آپ شروع کر لیں. ماشاءاللہ نعمان بھائی نے پورا زور لگا کے ناظرین کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، مگر چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ویسے ان کی دلیلیں بھی کھوکھلی ہے. اب میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیسے. میں نے سب سے پہلے جو اپنا دعویٰ پڑھا تھا ناظرین، اس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس مٹی علی الاطلاق عرش، کعبہ اور کرسی سے افضل ہے. یہاں بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو رہی. نعمان بھائی نے بہت کوشش کی کہ اس مسئلے کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کیا جائے. کس طریقے سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہے، کعبہ بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، اور مٹی بھی مخلوق ہے. ہمارا اعتراض تو یہ ہے ہی نہیں. اگر یہ بات کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرش سے افضل ہے تو ہم میں اور ان میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ہمیں اختلاف کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جو ان کی تحریر ہے علی المحند علی المفند کے اندر، کہ وہ مٹی جو قبر مبارک میں جز اطہر سے مس ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو آیا آپ خود سوچیں، اگر نبی کی ذات کی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آتی. کیا مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہو سکتی ہے؟ عام مٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ افضل ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں. تو آپ خود سوچیں کہ ایسا دلیل دینا. اور پھر اس کے لیے اب میں دوسری جو ہے ایک جو یہ مس مٹی کا ہے، اس کے لیے میں ان کو اس پہ میں ایک حدیث دیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2241 ہے، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو جب قبر میں اتارا گیا تو اس سے پہلے ایک سرخ رنگ کی چادر موٹی سی وہ نیچے بچھائی گئی. تو ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جسم مبارک وہ قبر کے اندر کی مٹی سے جو ہے وہ مست ہو رہا ہے، وہ تو ویسے ہی یہ باطل ہو رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2241. آپ لوگ چاہیں تو نیٹ کے اوپر دستیاب ہے. اب تو بڑا آسان ہے، اگر آپ لوگ خرید نہیں سکتے صحیح مسلم تو نیٹ کے اوپر آسانی سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو. تو اس حدیث کے بعد میرا خیال ہے کہ جو ان کا وہ جو دعویٰ ہے وہ بالکل ہی باطل ہو گیا. مطلب وہ دعوے کی حیثیت ہی ختم ہو گئی. جب ایک چیز مٹی سے ٹچ ہی نہیں ہو رہی، کسی درجے میں اگر ہم کسی لمحے کے لیے مان لیں کہ اگر ٹچ ہو رہی ہے
تو مگر وہ تو یہ امکان بھی ختم ہو گیا. وہ تو ابھی پھر ہم دیکھیں گے کہ نعمان بھائی اپنی ٹرن کے اندر اس کو کیسے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ مٹی جو ہے وہ ٹچ ہو رہی ہے اور وہ کعبہ، کرسی اور عرش سے افضل ہے. اللہ کے نبی کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، ان کی ذات کے سے مس مٹی کی ہو رہی ہے. اگر بات مٹی سے مس ہونے کی تو اللہ کے نبی تو جس زمین پر چلے، جس چٹائی کے اوپر لیٹے، جس برتن کو چھوا، وہ پھر ساری ہی چیزیں پھر عرش سے افضل ہو گئی کیونکہ میرے نبی نے چھوا ہے. پھر اگر یہ ان کی دلیل ہے کہ اس کو چھونے سے جو ہے اس طرح افضلیت کو یہ عرش سے افضل کرنا چاہ رہے ہیں تو میری تو پھر سمجھ سے باہر ہے. باقی اب آگے نعمان بھائی نہیں ابھی 4 منٹ ابھی باقی آپ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. 5 منٹ پورے ہو گئے. اچھا، سب سے پہلے تو عظیم صاحب نے اپنی ٹرن میں جو ہے نا یہ کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اور وہ افضل المخلوقات ہیں، اس میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حالانکہ میں نے اپنی ٹرن میں یہ کہا تھا کہ عرش، کعبہ، کرسی اور مٹی یہ تمام اللہ کی مخلوقات ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. عرش کو اللہ نے پیدا کیا نا، اللہ نے تخلیق کیا نا، کرسی کو اللہ نے تخلیق کیا نا، کعبہ کو بھی، کعبہ کے اندر جو مٹی ہے وہاں پہ بھی تو مٹی استعمال ہوئی ہوئی ہے. کعبہ کسی خاص چیز کا بنا ہوا ہے؟ مٹی کا ہی ہے نا، پتھروں کا ہی ہے نا. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اطہر سے مٹی مس جو ہے اس میں آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی میں اعتراض ان کا ایک ایک کر کے جو ہے نا دور کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ افضل کیسے ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی آپ جو ہے کیا سمجھتے ہو کہ کسی چیز کے افضل المخلوقات ہونے میں کیا چیز، کیا عنصر ہونا چاہیے؟ میں آپ کو قرآن سے جو ہے نا دلیل پیش کرتا ہوں. سورہ اسراء میں جو ہے نا آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی مخلوقات میں بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عام انسانوں کو، انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسانوں کو اپنی بہت سی مخلوقات سے افضل بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس قرآن کی اس آیت کے اوپر میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، یعنی انسانوں کو اپنی بہت سی مخلوقات سے فضیلت دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان انسانوں کے بھی سردار ہیں، تو ان کی شان کیا نرالی. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اس پر علامہ نووی رحمہ اللہ جو ہے نا، جو شارح مسلم ہے، مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے اور جن کا بہت عزت و احترام سے جو ہے نا انجینئر صاحب نام بھی لیتے رہتے ہیں اور بڑا ان کا جو ہے نا ان کی طرف سے دلائل بھی پیش کرتے رہتے ہیں، سن لیجئے گا ان کی ویڈیوز میں. تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں افضل ہیں کیونکہ اہل سنت کے نزدیک آدمی ملائکہ سے افضل ہے. کون؟ آدمی، یعنی انسان ملائکہ سے یعنی فرشتوں سے افضل ہے. اب بتائیں مجھے کہ آپ جو ہے عرش کو، مخلوق ہے نا، وہ بھی تو مخلوق ہے، اس کو افضل کہنے میں جو نا، اگر ہم اس کو افضل نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اطہر سے مس مٹی کو افضل کہہ دے تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. انسان تو ملائکہ سے افضل ہے. اگر آپ یہ اس دعوے کی بنیاد پر کہتے ہو کہ کیونکہ عرش جو ہے اللہ کے قریب ہے تو اس بنیاد پر آپ اس کو افضل کہتے ہو، تو میرے بھائی سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ عرش کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی تعلق ہے کیا؟ نعوذ باللہ. کیا عرش جو ہے اللہ پاک سے مس ہے یا کرسی اللہ پاک کی اللہ پاک سے مس ہے؟ اگر آپ مس ثابت کرتے ہو یا اگر مانتے ہو تو پھر تو یہ عقیدہ ہی گمراہ کن ہے. اسلام میں اس عقیدے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. آپ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ گے کیونکہ یہ جہمیوں کا جو ہے نا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات، اگر آپ کہتے ہو کہ مس نہیں ہے تو پھر کس بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ جب ایک چیز اللہ تبارک تعالیٰ سے مس ہی نہیں ہے تو پھر اس کی شان کیسے بڑھ گئی، کیسے افضل ہو گیا وہ؟ ایک چیز. دوسری چیز، ہم جس مٹی کی بات کرتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جزد اطہر سے مس ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو بعد میں دلیل دوں گا اس کی. جو انہوں نے سرخ چادر والی حدیث پیش کی ہے، اول تو یہ کہ یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی ہے اس میں ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو ہے نا جسم اثر جو ہے یا جسم مبارک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چادر کی وجہ سے مٹی سے نہیں ملا ہوا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس حدیث میں؟ یہ تو صرف حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی مبارک جسم کو جب جو ہے قبر مبارک میں دفن کیا گیا تو اس وقت وہ چادر بھی ڈال دی گئی. وہ حدیث میں کئی الفاظ نہیں ہیں، اگر ہیں تو مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ حدیث کیا کہتی ہے. اور باقی دوسری بات یہ کہ ہم نے کہا ملائکہ جو ہے نا، بلکہ میں نے نہیں، علامہ نووی رحمہ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں کہ انسان ملائکہ سے افضل ہے. ملائکہ بھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، انسانوں سے افضل کیسے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ملائکہ انسان ملائکہ سے افضل ہے. حالانکہ ملائکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت قریب بھی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت میں نعمان بھائی ابھی تک آپ سے جو سوال کیا ہے آپ نے مٹی کا ثابت نہیں کیا کہ وہ کس طرح افضل ہے. آپ نے ابھی تک جتنا اس چیز پہ زور دیا کہ اللہ کے نبی بھی مخلوق ہے، عرش بھی مخلوق ہے، کعبہ بھی مخلوق ہے، مٹی بھی مخلوق ہے، اس بات کا آپ کا میرا کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہمارا بھی ہے، ہم اس چیز پہ تو اعتراض کر ہی نہیں رہے. میرا جو آپ سے اتنی دیر سے سوال تھا کہ جو مٹی مس ہے اس پر ابھی تک آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. مجھے مٹی سے دلیل دے، کوئی آپ قرآن و حدیث سے دلیل لے کے آئے کہ جس سے اللہ کے نبی کی مٹی مطلب ان کے جسم سے ٹچ ہونے سے وہ مٹی عرش سے افضل ہو جائے. قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہونے پر اس کی افضلیت جو ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہو جائے. صحابہ نے دلیل دی، ابھی تک آپ نے اتنی دیر سے نہیں دی، تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ شاید اپنی ٹرن کے اندر جو ہے دیں. اس عقیدے کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی میں ابھی بیان کروں گا، مگر میں اس سے پہلے کچھ احادیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں نعمان بھائی، تاکہ اس بات کا ناظرین اندازہ ہو سکے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ جانتے تھے کہ ایسا ایک فرقہ آئے گا جو کہ اللہ کے نبی کی شان کو صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. وہ مقصد جب میں ان کے عقائد ابھی مطلب عقائد نہیں میں کہوں گا، عقائد جو ان کے مطلب اس سے یہ لوگ چاہتے کیا تھے، جو انہوں نے یہ پورا ایک عقیدہ یہ جو گھڑا ہے نا، اس سے یہ چاہتے کیا تھے وہ میں بتاؤں گا. تو اس سے پہلے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو کہ صحیح بخاری کی ہے، کتاب الجنائز کی، حدیث نمبر 1390. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر کو اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے، اور جب چادر کی وجہ سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی تو اسے اپنے چہرے مبارک سے ہٹا دیتے اور اسی حال میں فرماتے جاتے تھے. ترجمہ: اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنی انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لوگ سجدہ شروع کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کے زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خوف تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے بچنے کی تلقین کی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسا عقیدہ لے کے آئیں گے کہ مس مٹی سے جو ہے نا کرنے سے وہ عرش کعبہ سے افضل ہو جاتا ہے. وہ افضل مٹی افضل کیوں ہوتی ہے تو اس کا میں ابھی آپ کو اگلی ٹرن میں انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا کہ یہ مٹی کے معاملات کیا ہے. یہ اتنا ان لوگوں نے یہ قبروں پہ جو ان لوگوں کا فوکس ہے وہ کس وجہ سے ہے.
ابھی تک نعمان بھائی اپنی ٹرن میں یہ ثابت نہیں کر سکے. ٹھیک, اس کے بعد ایک اور میں حدیث بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ابھی ٹائم باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو مساجد بنا لیا. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی رہنے دی جائے, لیکن اس ڈر کے کہ کہیں لوگ اسے سجدہ نہ گاہ بنا لیں. اچھا یہ ناظرین میں دوبارہ ریپیٹ کر گیا, ٹائم پورا ہو گیا آپ کا, چلیں میں اپنی ختم کریں آپ. اچھا ناظرین, سب سے پہلے تو انجینئر علی مرزا صاحب کے جو متبعین ہیں ان میں سے عظیم مرزا معذرت عظیم کمال صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے کوئی دلیل تو دی نہیں ہے, آپ دلیل تو دے نہیں رہے کہ عرش جو ہے نا مٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس مٹی کیسے افضل ہوگی. بھائی پہلے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سوال تو پہلا میرا بنتا ہے کہ آپ کیا عرش کو, کعبہ کو, کرسی کو اور مٹی کو مخلوق مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پہلا سوال. ٹھیک ہے, یہ سوال ان کے اعتراض کا جواب بنے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کو ہر حال میں اس کا جواب دینا ہے. یہ جب تک یہ جواب نہیں دیں گے میں ان کو آگے نہیں بات کرنے دوں گا. ٹھیک ہے, پہلی بات, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ میں نے ثابت کیا ہے کہ عرش بھی اللہ کی مخلوق, مٹی بھی اللہ کی مخلوق, کعبہ بھی اللہ کی مخلوق اور کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو یہ ساری مخلوقات ہیں, کیا مانتے ہو نہیں مانتے ہو آپ؟ میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے اس میں داخل کیا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. چلو یا تو یہ اختلاف ختم ہو گیا. اب میں یہ ثابت کروں گا, اتنی جلدی نہیں, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. جو میری مین دلیل ہے میں انشاءاللہ اس کو ابھی پیش کروں گا کہ آخر یہ مٹی کیسے افضل ہو گئی, یہ مٹی کیسے افضل ہو گئی, یہ میں آپ کو انشاءاللہ حدیث سے پیش کروں گا کہ یہ کیسے افضل ہو گئی. ٹھیک ہے, ابھی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے بولا کہ بھائی آپ لوگوں نے غلو کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے حدیث مبارکہ پڑھ لی. پہلی بات تو یہ کہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں ان کے الفاظ پر غور کریں اور ہمارے معاملات پر غور کریں, کہاں کا روڑا کہاں اٹکا رہی ہے. بھائی حدیث میں تو آتا ہے پچھلی امتوں نے یعنی یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد کا یعنی عبادت گاہ بنا لی, مسجدیں بنا لی ان کو. ٹھیک ہے, چرچ بنا لیے, عبادت گاہ بنا لی. ہم نے ایسا کون سا کام کر لیا؟ ہم نے عبادت گاہ بنا لیے کیا ہیں؟ ہم نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہی جا کے قرآن خوانی کرنی شروع کر دی یا نمازیں پڑھنی شروع کر دی؟ کوئی ایسا کام کیا ہو تو بتائیں آپ. ٹھیک ہے, حجرے کے باہر جو ہے وہ مسجد ہے, وہاں عبادت پوری دنیا کرتی ہے, یہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کا گھڑا ہوا ہے, ان کے جو ہے نا ان کے مفاد چھپے ہوئے ہیں. تو بھائی ہمارے اگر مفاد چھپے ہوئے ہیں تو بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کون سا مفاد تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول, اس سے میں ابھی اپنے اس مسئلے کی تائید پیش کرتا ہوں. ارے کعبہ اگر نبی پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے, جیسے کرسی اللہ تبارک تعالیٰ سے منسوب ہے, عرش اللہ کا اللہ تبارک تعالیٰ سے منسوب ہے, تو کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے. آپ بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں مجازن ہے, یہ اللہ کا گھر مجازن ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو آپ جہت و مکان سے قید نہیں کر سکتے. اس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارکہ جہت اور مکان سے مبرہ ہے, منزہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ آپ یہ اب اگر آپ کہتے ہو کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ پاک نعوذ باللہ توبہ استغفار کے اللہ پاک ادھر رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنے نام سے منسوب کیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس امت مسلمہ جو ہے نا اللہ کو کے عبادت کے لیے کعبہ کو قبلہ بنا لے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ نے اپنی ذات مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے عرش کو اپنے نام سے منسوب کیا, کرسی کو اپنے نام سے منسوب کیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے نا عرش بھی جو ہے نا مطلب ایسے آپ نے بنا لیا کہ جیسے عرش کے بارے میں نہیں یا کرسی کے بارے میں نہیں, نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ارے کرسی اور عرش دونوں مخلوق ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا میں قول پیش کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت انہوں نے حجر اسود کے سامنے فرمایا کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک کالا پتھر ہے، اس سے بڑھ کر تیرا مقام کچھ بھی نہیں. اگر میرے نبی میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، حجر اسود کیا ہے؟ کعبہ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا، کعبہ کا حصہ. کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اب جیسے آپ نے کرسی کو اتنا عظیم مقام دے دیا، ویسے کعبہ کو بھی دے، اور کعبہ کا بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کعبہ بھی تو اللہ کے نام سے منسوب ہے نا، جیسے کرسی منسوب ہے، عرش منسوب ہے، ویسے کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام سے منسوب ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا ہیں کعبہ کے بارے میں؟ کعبہ، حجر اسود کعبہ کا حصہ ہے، وہاں اس کے پتھروں میں سے جو ہے نا حجر اسود کا پتھر بھی لگا ہوا ہے. تو کعبہ کی طرح دیوار کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، اگر تجھے میرے نبی نے بوسہ نہیں دیا ہوتا تو میں تجھے ایک منٹ نہیں، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ اپنی ٹرن میں بات. بھائی کیسے ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا، پورا ہو گیا ٹائم. 5 منٹ آپ کا. میں ابھی دیکھ چیک کرتا ہوں. ویسے 25 آپ پہ ختم ہوا تھا. چلیں نعمان بھائی، آپ اپنے ٹرن میں بات کر لیجئے گا. نعمان بھائی، ابھی تک جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ بار بار مجھ سے تو تقاضا کر رہے ہیں کہ جب تک آپ اس کا جواب نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھیں گے. ابھی تک آپ نے میرا اعتراض، جو سب سے پہلا میں نے آپ پہ اعتراض کیا تھا، آپ نے ابھی تک اس کا جواب ہی نہیں دیا. تو میں اب کیسے اس مناظرے کو ناظرین آپ بتائیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ انہی کا پیٹرن ہے. مگر چونکہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم موقع دیں، ہم ان کو چاہتے ہیں کہ یہ موقع دیں. شاید کوئی ذہن میں نہ آ رہا ہو یا ایسا کچھ ہو نہ، یقیناً نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس ایسا. بیچارے پریشان ہیں، چہرے سے آیا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں میں دوں گا میں دوں گا. شاید یہ آخری ٹرن کے لیے کچھ ایسا سوچ کے رکھا ہے تاکہ آخری ٹرن کے بعد جو ہے، میری ٹرن کے بعد میرے پاس جواب دینے کا اگلی ٹرن نہ ہو، تو یہ اس میں کچھ ایسا کہنا چاہ رہے ہو. تو وہ پھر ناظرین آپ خود ہی فیصلہ کر لیے گا. انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا کہ قبر مبارک کے اندر جو جسد اطہر مٹی سے مس ہے وہ افضل کیسے ہے. بات تو اس کی ہو رہی ہے، یہ ابھی تک اس کو ثابت نہیں کر پا رہے. ادھر کی ادھر کی آپ نے ان کی لفاظیاں سنی، کہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا جی. وہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی کہ دیکھے منافقین اس طرح کیا کرتے تھے. یہ کام ابھی تک خود کر رہے ہیں. یہ سوچے تو صحیح ناظرین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے ان کی کوئی بات؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح کے عقیدے کیوں گھڑے. اب میں آتا ہوں ناظرین، آپ کو لنک ملا کے دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ ان کے بہت مشہور بزرگ ہیں، ان کے بابا جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، عربہ ثلاثہ میں حکایت نمبر 247 میں صفحہ نمبر 233 میں لکھتے ہیں، جو کہ مکتبہ رحمانیہ لاہور سے شائع ہوئی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کی جو ہے میں نے پڑھ دیا ابھی. سر اپنی ٹرن میں، نعمان صاحب اپنی ٹرن میں. ایک سیکنڈ میں بھی سر یہ غلط بات ہے، یہ آپ بالکل غلط. ٹائم پورا ہونے دو. پہلی بار اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹائم کریں، پورا ٹائم کریں. میں اس کے اوپر دلیل مانگوں آپ سے کہ پرچے سے نہیں، اس کے اوپر دلیل. ٹھیک ہے، دیکھیں ناظرین، اب یہ اس چیز پہ آ گئے کہ کتابوں کا اگر یہ ان کا یہی تھا تو پھر یہ مناظرے کا اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم وہ تمام کتابیں بخاری مسلم یا جو بھی ہے وہ لے کے بیٹھتے، تاکہ پھر 1 بائی 1 ہم دکھاتے جاتے اور پھر اس طرح کرتے. تو یہ اس سے تو ان کی شکست آپ ان کے چہرے سے دیکھیں. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کرتے علی بھائی سے مناظرے کی، آپ ان کے چہرے کو تو دیکھیں، ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. مطلب آدمی بھاگتا نہیں ہے، یہ وہ ابھی ان کی حالت ہوئی ہے. ابھی تو میں نے شروع نہیں کیا مٹی سے ریلیٹ کرنے کا معاملہ، تو ابھی میں نے شروع نہیں کیا اور ان کے پسینے چھٹ گئے. باتیں کرتے ہیں یہ دلیل دوں گا. تو میں آپ کو ناظرین بتانا چاہ رہا تھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا معین الدین صاحب سے ان کے والد محترم مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب کی وفات کے بعد
ان کی کرامات قبر نقل کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑہ بخار کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولانا کی قبر کی مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا. ماشاءاللہ ناظرین سمجھیے گا مٹی کو کیوں افضل یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک جب بھی قبر پر مٹی لے آتے اسے آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالو تبھی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکے, پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے, ایسے ہی پڑے رہی ہو, لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اس دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا, پھر شہرت ہو گئی کہ اب قبر سے آرام نہیں ملتا. ٹائم پورا ہو گیا بھائی, ٹائم پورا ہو گیا, ٹائم پورا ہو گیا, بند کر شروع کریں بھائی. اچھا, سب سے پہلے تو عظیم بھائی نے جو ہے نا شروع میں منافقت کی بات کی, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے جو ہے نا نبی پاک جو میں نے قرآن کی آیت بتائی اس میں منافقین کا ذکر تھا. اور کون سی آیت بتائی میں نے جن میں منافقین کا ذکر تھا؟ آپ دکھا دیے گا مجھے, یا میری ٹرن میں جو ہے نا میری ویڈیو میں دیکھ لیے گا کہ کہاں میں نے منافقین کا ذکر کیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے دلیل ابھی جو انہوں نے سب سے پہلے یہ عبارت پڑھی ہے نا, جو کتاب, یہ کتاب پیش کر دیں ابھی, ٹھیک ہے, یہ کتاب ابھی پیش کریں, میں اس کی عبارت کو ابھی مانوں گا, لیکن کتاب پیش کریں. یہ ایسے نہیں, یہ کہاں سے. آپ پہلی بات ہے کہ انہوں نے جو نا اصولوں کی خلاف ورزی کی. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ عبارات یا اکابرین کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. ہم دلیل کہاں سے ہوگی؟ قرآن و حدیث سے, ٹھیک ہے, قرآن و حدیث سے دلیل ہوگی. ایک منٹ, ابھی آپ کا ٹرن نہیں ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا انہوں نے مناظرے کے اصولوں کی خلاف ورزی کی, اور میں نے آپ کو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جو شخص, چاہے وہ جناب عظیم صاحب ہوں گے یا نعمان صاحب ہوں گے, جو شخص اپنے مناظرے کے اصولوں کے خلاف جائے گا اس کی وہ شکست تسلیم کی جائے گی, شکست سمجھی جائے گی. لہذا انہوں نے مناظرے کے اصول و ضوابط کو توڑا ہے, اس کے خلاف گئے ہیں. ابھی بات کہاں چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اثر سے مس مٹی کی بات ہو رہی تھی. کسی ائمہ دین, کسی علماء کرام کی قبر کی بات نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک غیر ضروری اور غلط بات یہاں پہ ایڈ کی, ٹھیک ہے, پہلی بات. اور اگر یہ بات ایڈ کر ہی لی ہے, انہوں نے کر ہی لی ہے, اب پھنس ہی گئے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ اس کی دلیل پیش کر دیں, اس کو اصل کتاب سے یہاں پہ پیش کریں, میں مان لوں گا. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. جو مجھے پتہ ہے یہ پیش نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے جو بڑے ہیں نا انجینئر علی مرزا صاحب, انہوں نے یہی سکھایا ہے, ان کو یہی سکھایا ہے. کیا کہ بس دوسروں کی باتوں کو اچھالو, جھوٹ بولو, چھوٹی باتیں کرو, ٹھیک ہے نا. اب یہ آداب و محفل کے آداب بھی سن لیں. ابھی اگر یہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی ہنسی آئی, کئی دفعہ آپ نے میری مسکراہٹ دیکھی ہوگی, لیکن میں نے کر کے میں ہنسا نہیں. یہ محفل کے آداب ہوتے ہیں. جو انسان صحیح لوگوں کے علماء ائمہ دین کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس کو آداب کا پتہ ہوتا ہے. اور انجینئر صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود بدتمیز آدمی ہے, ویسے ہی بدتمیز لوگوں کو پیش کیا ہوا ہے. عوام کے سامنے کیا پیدا کریں گے؟ وہ کوئی نیک آدمی, کوئی متقی پرہیزگار آدمی پیدا کریں گے؟ ایسے بدتمیز لوگ ہی پیدا ہوں گے ان کی سرپرستی میں رہ کر, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میری بات کا جواب ہو گیا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے دلیل پیش نہیں کی. کس بات کی دلیل پیش کروں میں بھائی, کس بات کی؟ میں نے تو آپ سے سوال کیا سب سے پہلے کہ آپ تو پہلے یہ ثابت کریں کہ بھائی عرش اگر افضل ہے نا, اس پہ آپ پہلے دلیل پیش کریں. دعویٰ آپ کی طرف سے ہے, دلیل آپ کو پیش کرنی پڑے گی. سمجھ میں آئی بات؟ دلیل میں نے آپ کی, ابھی میں جو دلیل پیش کروں گا وہ تو ہوائیاں اڑا دے گی آپ کی. میرے پاس جو دلائل ہے نا, میں ابھی ایک پہلی ٹرن دوسری ٹرن میں کیسے میں وہ دلیل پیش کر دوں کہ ان کی ہوائیاں ابھی میرے سے اڑا دوں, لاجواب کر دوں انہیں. نا یہ انجینئر علی مرزا صاحب کا اسٹائل ہے, نا. تو یہ کیا ہے, ابھی سے دلیل پیش کر کے کیا فائدہ, ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے یہ دلیل پیش کریں. انہوں نے اب تک کوئی دلیل نہیں پیش کی کہ عرش افضل ہے, کعبہ افضل ہے, کرسی افضل ہے. قرآن کی ایک آیت پیش کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پیش کر دیں کہ عرش افضل ہے, کعبہ افضل ہے یا کرسی افضل ہے. جبکہ میں نے آپ کو ایک دلیل پیش کر چکا ہوں. میں کعبہ کی افضلیت کے اوپر میں دلیل پیش کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
بوسے سے کعبہ کی افضلیت یا اس کے اندر جو ہے نصب پتھر حجر اسود کی افضلیت ہوئی. کس سے؟ بوسے سے. تو جس پتھر کو ایک دفعہ میرے نبی نے بوسہ دیا وہ قیامت تک کے لیے افضل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور سنت رسول بن گیا. پوری رہتی دنیا تک مومنین مسلمان اس کو بوسہ دینے کے لیے پریشان رہیں گے میرے نبی کے ایک بوسے سے. تو میرے نبی کے جسم سے جو مٹی قیامت تک کے لیے مس ہو گئی اس پہ کیسے ہم اس کو افضل نہیں کہیں؟ ایک بوسے سے ایک پتھر افضل ہو سکتا ہے تو پوری قیامت تک کے لیے جو مٹی مس ہے میرے نبی کے جسم اطہر سے وہ کیسے افضل نہیں ہوئی؟ یہ دلیل ہے ہماری، بہترین دلیل ہے یہ. اور یہ تو ابھی ایک دلیل ہے، ابھی تو ایک دلیل ہے. ابھی پریشان ہو گئے، ابھی سے پریشان ہو گئے بیچارے. بول رہے ہیں آپ نے کچھ جواب نہیں دیا. آپ نے ارے بھائی دے رہے ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو آئے ہو، بیٹھو چائے وائے پی کے جانا. آرام سے دلیلیں دیں گے آپ کو. آپ کے ہوش اور آپ کے انجینئر کے ہوش اڑا دیں گے ہم. سمجھیے یہ جو آپ کے انجینئر نے جو نا باویلا مچایا ہو نا امت مسلمہ میں تفرقہ ڈال دیا ہے. ابھی تو میں وہ دلیلیں پیش کروں گا ائمہ کرام کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تالیاں نمان بھائی کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی. مگر صرف تقریر صرف تقریر. بات یہ ہے کہ ابھی تک میں نے ان کے کسی علماء کا اس طریقے سے مذاق نہیں اڑایا. یہ بار بار مرزل انجینئر یوں، یہ مذاق اڑانے نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کسی آدمی کی عبارت نکال کے نکال لے. آپ بیچ میں بول رہے ہیں. آپ نے خود شاید وہ بھول گئے، آپ نے یہ شرائط میں طے کیا تھا. آپ مجھے اس کتاب کا حوالہ پیش کریں، اصل کتاب پیش کریں. میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دوں گا آپ کو. میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھنے دوں گا آپ کو. پہلے آپ دلیل پیش کریں اس کتاب کا حوالہ. اور آپ نے irrelevant بات کیوں کی؟ آپ نے irrelevant بات کیوں کی؟ آپ گواہ ہیں یہ شکست ان کے پاس ختم ہو چکے ہیں. شکیل بھائی، ان کے میں شکیل بھائی سے شکست میں ہمیں اس موضوع کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کے لیے ہم نے یہاں پہ شکیل بھائی کو مدعو کیا ہوا ہے. ہمارے شکیل بھائی یہ فیصلہ کریں گے. یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ویڈیو کے شروع میں آپ دیکھ لیں ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی. آپ ریکارڈنگ دیکھ لینا، آپ ریکارڈنگ دیکھ لینا. یہ بالکل اصول کے خلاف ہے. میرے الفاظ تھے کہ جب تک آپ جو ہے جب تک آپ ان کا ٹائم کتنا ہو گیا؟ ان کا ٹائم کتنا ہو گیا؟ اب ان کا ٹائم آپ کا چل رہا ہے. ٹائم یہ چل رہا ہے. ٹائم نہیں رکھوایا. تو پھر ناظرین میں ان کو پہلے آپ اصولوں سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. آپ نے پہلے دلیل غلط پیش کی. آپ نے دلیل غلط پیش کی ہے. بالکل نہیں بالکل دلیل غلط پیش کی ہے. شکست ہے. اچھا شکست ہماری ہوگی. ارے آپ موضوع سے ہٹ رہے ہو. آپ موضوع سے ہٹے ہو. آپ کے عقائد غلط ہے. آپ کے عقائد میں آپ کیا میرے سامنے پیش کرو گے؟ آپ کیا پیش کرو گے میرے سامنے؟ میں ان کے عقائد بتاتا ہوں. آپ کیا پیش کرو گے؟ ارے جاؤ. آپ کو انجینئر نے جو پٹیاں پڑھائی نا جھوٹ ہے. اصلی کتاب لے کر آؤ. آپ اصلی کتاب لے کر آؤ. پہلے آپ اصلی کتاب لے کر آؤ. نہیں ایسے نہیں چلے گا. بات ایسے نہیں چلے گی. بات ایسے نہیں چلے گی. جب بات چلے گی طریقے سے چلے گی. ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ان کو مناظرے کے اصول نہیں پتا ہے. ان کو پہلے اصول سمجھاؤ. ان کو بات کرنے کی تمیز سکھاؤ، پھر جا کے بات کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لوگوں کو پتا چلے کہ انجینئر کے لوگ کیا ہیں. انجینئر کے لوگ کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. انجینئر کے لوگ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ ہے انجینئر کی پروڈکٹ. یہ پروڈکٹ ہے انجینئر کی. نہ بات کرنے کی تمیز، نہ اصولوں کے پاس جاری، نہ قواعد و ضوابط کی بات. کچھ نہیں. کہاں کی چاہیے تھی کہاں ختم کر رہا ہے ابھی ناظرین. جھگڑا شروع ہو گیا اس لیے ابھی ہم بند کر رہے ہیں. سوری. اللہ حافظ.